अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अदबी रंग टीवी के प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुर्मत मलिक। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू को अपनी गुफ्तगू के लिए इंतखाब किया है वो बहुत ही अहम और तवज्जो का हामिल है। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है माशरे में बढ़ती हुई तलाक़ की शरह। हम आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पर इतने ज़्यादा हमारे सोसाइटी के अंदर जो है वो तलाक़ के इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, मुकदमात दायर हो रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी वजूहात हैं, आखिर अगर इसमें वजूहात है तो उनके पीछे कौन कौन से अनासिर हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर जिसमें इस तलाक़ की शरह जो है वो बहुत कम होती है, और अगर हम आजकल की बात करें, करंट सिनेरियो की बात करें, तो तलाक़ की शरह बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में जो है देखने में आ रही है। और यही ये जो कल्चर हमने अडॉप्ट कर लिया है, हमने जो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो हमने ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमने जो मगरबी कल्चर अडॉप्ट कर लिया है, उसके साथ साथ जो बाकी बुराइयाँ हमारे माशरे में आई हैं, उसके साथ साथ हमने तलाक़ के कल्चर को भी अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं, तो हमारे माशरे में तलाक़ को जो है वो बहुत बुरा समझा जाता है। और इस्लाम में भी इसकी ममानियत किसी हद तक है कि अगर बहुत आप कोशिश करेंगे, आपका जो रिश्ता है मियाँ बीवी का, वो बहुत एक मजबूत और नाजुक रिश्ता होता है। ये ऐसा रिश्ता होता है जो 3 बोल पर जो है वो रिश्ता आपका बन भी जाता है, और उन्हीं 3 बोल की वजह से आपका रिश्ता जो है वो ख़त्म भी हो जाता है। नाज़रीन, तलाक़ एक ऐसा फ़ेल है इस्लाम के अंदर। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात करें तो हर हद तक, मुमकिन हद तक मियाँ बीवी को कोशिश करनी चाहिए कि उनका जो इज़्दवाजी रिश्ता है वो बच सके, वो उनके ताल्लुकात कायम रहें। और अगर ऐसा उनको महसूस होता है कि हम नहीं इसको आगे लेकर इस रिश्ते को चल सकते, तो ऐसी कौन कौन सी आखिर ऐसी वजूहात है जिसकी बिना पर वो ऐसा सोचते हैं। और अगर हम बात करें कि अगर मियाँ बीवी साथ नहीं रहना चाहते, या वो ऐसी बात हो जाती है कि वो साथ जो है उनका रिश्ता, साथ रहना जो है वो मुमकिन नहीं होता, तो ऐसे अमल में फिर इंसान को चाहिए कि वो जो जब तलाक़ एक दूसरे को मियाँ बीवी जो है रज़ामंदी से देते हैं, तो ऐसा करना इस्लाम में जो है वो एहसन फ़ेल है कि मज़ीद मामलात ख़राब होने से बेहतर है कि आप जो है वो अलहदगी इख्तियार कर ले। इस्लाम जो हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। और अगर मैं बात करूँ, एक हदीस है, हदीस मुबारका मैं यहाँ पर एक कोट करना चाहूँगी। इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह ताला को हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ जो है वो है तलाक़। जिन तलाक़ जो है वो एक आखिरी हद होती है कि इसके बाद जो है मियाँ बीवी एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर जो है वो अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, और बाकी जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अलग अलग जो है वो उसके हिसाब से गुजारना चाहेंगे। और अगर मैं इसी की माशरती उसमें बात करूँ, माशरे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो देखने में आया है रिसर्च के मुताबिक कि पिछली 2 दहाइयों में जो है तलाक़ की शरह हैरानकुन हद तक जो है वो बढ़ रही है। और जो अगर 2017 के मैं फैक्ट एंड फिगर्स की बात करूं, तो 20,000 जो मुसलमान हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने मुकदमा दायर किया है। फैमिली कोर्ट्स में वो लोग गए हैं, फैमिली इश्यूज़ उनके होते हैं, या तो कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि मुकदमात ऐसे दायर किए गए हैं जिसमें जो है वो शोहर को बीवी से तलाक़ चाहिए। कुछ उसमें ऐसे है कि औरत मतलब मुकदमा दायर करती है कि मुझे अपने शोहर से खुला चाहिए, या फिर उनके जो है वो बच्चों की कस्टडीज़ के ऊपर जो है वो डिफरेंट केसेस देखने में आ रहे हैं। नाज़रीन, ये हमारे लिए एक बहुत दुख भरी बात भी है, और एक अलमिया भी हमारी सोसाइटी का, कि हमारे अंदर जो है वो बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। हम 2 लोग जो हैं, जैसे ज़िंदगी का जिसे कहते हैं कि आपके जीवन साथी हैं, बांधा जाता है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक साथ गुजारनी है और अच्छे तरीके से गुजारनी है, लेकिन ऐसी कौन कौन सी वजूहात देखने में आ रही हैं जिसकी बिना पर लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लोग नहीं चाहते कि उनकी ज़िंदगी जो है वो एक साथ गुजरे। आखिर ऐसी कौन कौन सी वजह हैं, कौन कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी बिना पर हम लोग जो है इतने ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि हम लोग अपने रिश्तों को जो है फॉर ग्रांटेड लेने लग गए, और हम यही कहते हैं कि नहीं, बस हमारा जो रिश्ता है ये ख़त्म हो जाए, हम और इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर मैं अदालती रिकॉर्ड के हिसाब से बात करूं, तो हर साल फैमिली केसेस की शरह जो है वो 10% बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय ये शरह बढ़ती जा रही है। और इसकी क्या वजह है कि ये शरह क्यों बढ़ती जा रही है, हम वजूहात पे आते हैं नाज़रीन। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल अदबी रंग को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो हासिल करें।
ناظرین، ہم بات کر رہے تھے معاشرے میں بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح کی جو ہے اس میں کون کون سی وجوہات ہیں، کس بنا پر جو ہے وہ طلاق کے ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر کریٹ ہونے لگ گئے ہیں. لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرف جا رہے ہیں. جو پہلی اور جو بہت مین وجہ جو ہے وہ ہے ہمارے مالی مسائل، ہماری فائنینشیل ایشوز. ہم جو ہے برداشت ختم ہو گئی ہے، جس میں نے پہلے بات کی کہ برداشت ختم ہو گئی. جب آپ کی ضروریات زیادہ ہوں گی اور آپ کی جو آمدنی ہے وہ کم ہوں گی تو مسئلے تو ظاہر ہے کریٹ ہوں گے. اگر شوہر کی آمدنی کم ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس میں گزارا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ایک مرد کو پتہ ہوتا ہے کہ جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس نے اگر وہ 20,000 بھی کما رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس نے گھر آ کر کس طرح سے پوری کرنی ہے، بیوی کو کس طرح سے خوش کرنا ہے، بچوں کی ضروریات کس طرح سے پوری کرنی ہے. تو یہ ایک مرد کی رسپانسبلٹی ہے، اور جس حد تک وہ ہر ممکن حد تک کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کی ضروریات کو پورا کر لے. اور اگر ان کیس وہ اس میں جو ہے فیل ہو جاتا ہے یا پھر وہ نہیں کر پاتا تو ناظرین اس پر صبر اور شکر کا ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ صبر اور شکر سے کام لے اور ناشکری نہ کرے. جو ایک اور بڑی وجہ وہ ناشکری بھی ہے ہمارے معاشرے میں. ہماری ضروریات ناظرین، ضروریات تو ہماری پوری ہو جاتی ہے، ہماری بیسک نیڈس تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن میں اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کروں گی کہ ہماری جو خواہشات ہیں، ہماری خواہشات پوری نہیں ہو رہی، اور اسی بنا پر جو ہے ہم ناشکری کی طرف جا رہے ہیں. ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہو رہے، ہم توکل نہیں کر رہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر اللہ ہی مددگار ہے، بے شک اللہ بہت بڑا ہے، اللہ نے ہماری مدد کرنی ہے. ہمیں اللہ نے جس حال میں رکھے ہمیں اس حال میں خوش رہنا چاہیے، صبر اور شکر کرنا چاہیے. لیکن ہماری خواتین، ہمارا معاشرہ، ہمارے اندر یہ برداشت، یہ چیزیں، یہ تھنکنگ، یہ پرسیپشن سب کچھ ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایک اور بڑی وجہ خواہشات، ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی. اب ایک مشہور شعر بھی تو ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. ناظرین، ہماری خواہشات کیوں اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں اور مکمل ہونے کا نام لے رہی ہیں؟ کیونکہ ہم جو ہے آئیڈیالائز کرنے لگ گئے ہیں چیزوں کو. ہم الیکٹرانک میڈیا دیکھتے ہیں، اس پہ ہماری جو سوسائٹی میں دکھائی جاتی ہیں کہ ان کی بہت اچھا لائف سٹائل دکھایا جاتا ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑے گھر ہوتے ہیں، ہر عیش و آرام اس میں دکھایا جاتا ہے. ہماری جو خواتین ہیں ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ کرنا اور یہ ان سب کی خواہش کرنا ہمارے لیے جو ہے ہمارا حق ہے. بے شک ہمارا حق ہو سکتا ہے کسی حد تک، لیکن ہمیں اپنے چادر کے حساب سے اپنے پاؤں پھیلانے چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو شوہر ہے کیا وہ اس قابل ہے یا پھر اس کی آمدنی اتنی ہے کہ ہماری وہ خواہشات پوری کر سکے. اگر ایک عورت کو لگتا ہے کہ ہاں میری یہ خواہش کرنا جائز ہے تو خواہش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اور شوہر سے تو عورتوں کی تو عادت ہے کہ وہ خواہشیں کرتی ہی رہتی ہیں. لیکن اگر یہ خواہشات پوری نہیں ہوتی ہے تو انسان جو ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور عورت جو ہے وہ پھر کسی حد تک یہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے کہ نہیں، یہ مرد جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ میری خواہشات پوری کر سکے اور میں جو اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو جب یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی باتیں جب بڑھتی جاتی ہیں تو پھر یہ جو ہے طلاق کی طرف لے جاتی ہیں ہماری عورتوں کو، اور یہ بہت بڑا ہمارا جو ہے ایک نقصان ہماری زندگی کا جو ہے نا خواہشیں جو ہے وہ کر دیتی ہیں. دوسرے جو بہت ہمارا ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے سوشل میڈیا. کیونکہ ناظرین سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا ہماری ازدواجی زندگی کو کس طرح سے متاثر کرتی ہے. ایسے کون کون سے سوشل میڈیا پر چیزیں ہو رہی ہیں، یا پھر ایسی کس طرح سے ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے بعد کون کون سے ہمارے جو ہے وہ مسائل بڑھ رہے ہیں، اور یہ طلاق کی طرف سوشل میڈیا کس طرح سے لے کر جا رہا ہے، ہم اس پر بات کریں گے. ریسرچ کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ 70% جو مقدمات دائر ہوئے ہیں طلاق کے وہ لو میرجز کرنے والوں کے تھے، اور خاص طور پر وہ لو میرجز جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہوتی ہیں. لو میرج میں ناظرین ہم اگر دیکھیں تو کیونکہ ہماری بات چیت جو ہوتی ہے وہ کسی سے بھی سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے، فیس بک پہ ہو رہی ہوتی ہے، واٹس ایپ پہ ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم جو ہے وہ تصویر کا ایک رخ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم ایک اینگل دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ اس انسان کے یا اس کی زندگی کے باقی رخ کیا ہیں، وہ کس حد تک ہمارے ساتھ چل سکتا ہے، کہ اس کی نیچر کیا ہے، اس کی عادات کیا ہے، کس طرح سے ہم جو ہے اس کو آگے لے کر چل سکتے ہیں.
تو جب انسان شادی تو لو میرج تو ہو گئی، اس کے بعد جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان جو ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس کی عادات میرے حساب سے نہیں ہے، یا پھر اس کی آمدنی نہیں ہے، یا پھر ہو سکتا ہے اس کے گھر والے ایشوز کریٹ کریں گے، اس کے گھر والے اس کو پسند نہ ہو، یا اس طرح کے معاملات میں جو ہے زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہو، مسئلے مسائل ہو رہے ہوں، تو سوشل میڈیا جو ہے ایک مین فیکٹر ہے جسے میں کہوں گی کہ طلاق کی شرح بڑھانے میں اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اور دوسری جو میں کہوں گی کہ اگر ہم دوسرے پرسپیکٹیو میں بات کریں کہ اگر فار ایگزامپل پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر جب یہ ٹیکنالوجی، یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، اگر میں 2 دہائیاں پیچھے جا کر بات کروں، تو اگر شوہر اور بیوی کی لڑائی ہو جاتی تھی تو بیوی کے پاس وہ ذرائع نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنی لڑائی کے بارے میں کسی کو بتا سکتی، کیونکہ آج کل یہ ہوتا تھا کہ شوہر جو ہے وہ شام کو گھر آتا تھا تو وہ بیوی سے 4 بول محبت کی بولتا تھا، تو اور بیوی جو ہے وہ مان جاتی تھی اور معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جاتا تھا۔ اور آج کل اگر ہم کرنٹ سینیریو کی بات کریں تو جہاں ہماری لڑائی ہوئی نہیں ہے شوہر سے، وہاں ہم نے اپنے ماں باپ کو فون کر دیا، ہم نے اپنے دوستوں کو بتانا شروع کر دیا، ایون ہم نے فیس بک پر اسٹیٹس اپلوڈ کرنا شروع کر دیے ہیں کہ فیلنگ سیڈ اور فیلنگ ہارٹ بروکن کے اسٹیٹس ہم جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیتی ہیں، اور خواتین جو ہیں، اور جب وہ خواتین وہ سب اسٹیٹس ڈال رہی ہوتی ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح سے یہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور فیس بک پر تو خاص طور پر یہ جو آگ ہے یہ پھر پھیل جاتی ہے اور پھر مسائل جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ایک اور بڑا افسوسناک جو پوائنٹ میں یہاں پر کروں گی، ایڈ کرنا چاہوں گی، وہ ہے ہمارے آج کل کے دور میں ایکسٹرا میریٹل افیئرس۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود ہماری بہت افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد، اور چاہے میں عورت کی بات کروں، دونوں نے کیا کیا کہ وہ آپس میں بات چیت کرنے کے بجائے انہوں نے کہیں اور بات چیت کرنا سٹارٹ کر دیا۔ باہر انہوں نے جو ہے اپنے فرینڈز بنا لیے ہیں، اپنی ایسی مطلب وہ انگیجمنٹس کر لیے ہیں جس کے ذریعے انہیں اپنی بیوی سے حال چال پوچھنے کا ٹائم نہیں ملتا، بلکہ وہ باہر جن سے ہو رہی ہوتی ہے انہی سے وہ توجہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور انہی سے ہی وہ بات چیت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر میں عورت کی بات کروں تو عورت کا بھی یہی حال ہے کہ اگر مرد اس سے بات نہیں کرتا، اس کا حال چال نہیں پوچھتا، اس پر توجہ نہیں دیتا، تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ بھی باہر کوئی اپنا فرینڈ بنا لیتی ہے جس سے وہ اپنے دل کا حال کہتی ہے، اپنے بارے میں بتاتی ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت ان کے جو ہے نقصان ہمیں جو ہے اثرات دیکھنے میں آتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح سے ہے کہ وہ ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں کمیونیکیشن کریں، آپس میں بات چیت کریں، آپس میں مسائل حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کی بجائے وہ باہر اپنے جو ہے وہ مصروفیات ڈھونڈ لیتے ہیں اور باہر بات چیت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ طلاق کے ایشوز بہت۔ اگر میں بات کروں کہ ٹیکنالوجی اور میڈیا کے بعد الیکٹرانک میڈیا میں اس طرح کے بہت سارے ڈراماز بھی بنائے جا رہے ہیں جس پر یہی ایڈوائس دی جا رہی ہے عورت کو کہ اس طرح سے خدا را مت کرو، اپنی فیملی، اپنے بچوں، ان پر توجہ دو، اور کس طرح سے ایک فیملی ٹوٹ جاتی ہے ڈراماز میں اس طرح سے دکھایا جا رہا ہے۔ اور ڈراماز میں خاص اگر ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اس ڈرامہ کو ایڈوائس کے طور پر لینا چاہیے، صرف انٹرٹینمنٹ کے طور پر نہیں لینا چاہیے۔ تیسری بڑی وجہ اگر اس طرح تیسری بڑی وجہ ناظرین وہ ہے زبردستی کی شادیاں۔ ہمارے معاشرے میں یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر کسی لڑکی نے لڑکے کو پسند کر لیا، لڑکے نے لڑکی کو پسند کر لیا، تو ہمارے ماں باپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ تبدیل نہیں ہوئی۔ ان کو چاہیے کہ اگر ان کا بیٹا یا بیٹی کسی کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ اسلام نے بھی ہمیں حق دیا کہ ہم پسند کی شادی کر سکتے ہیں، ہمارے حق ہے کہ ہم پسند کریں اپنے جیون ساتھی کو، تو پیرنٹس کو بھی یہی چاہیے کہ وہ ان سے ملیں، ان کی فیملیز سے ملیں۔ اگر کچھ ایسے ایشوز ہیں جس کی بنا پر وہ نہیں ہو پاتے، آپ ایٹ لیسٹ اپنے بیٹا یا بیٹی کو چانس دیں کہ وہ جس لڑکی کو یا لڑکے کو پسند کرتے ہیں آپ جا کر ان کے پیرنٹس سے ملیں، ان سے ملیں، ان لڑکیوں کی کریں کس طرح سے وہ کیا وہ ہمارے خاندان کے لیے بہتر ہے، کیا وہ ان کی تعلیم اتنی ہے، مطلب جو بھی آپ نے کرائٹیریا سیٹ کیا ہوتا ہے اس کے حساب سے ان کو جانچیں، اور اگر آپ کو وہ لڑکی جو ہے کرائٹیریا پہ پوری اتر جاتی ہے تو پھر اپنے بچوں کا جو ہے ان کے خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان کی اس کے ساتھ شادی کرا دی جاتی ہے، اور کرا دیں تاکہ یہ مسئلے مسائل نہ ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ کسی زندگی کے کسی موڑ پر جا کر جو لڑکا ہے یا پھر لڑکی ہے وہ
ان کی برداشت ختم ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے طلاق کی طرف ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری کیونکہ زبردستی شادی کرا دی گئی تھی, ہم شادی کرنا نہیں چاہتے تھے, اسے اپنا شوہر پسند نہیں ہوتا یا شوہر کو بیوی پسند نہیں ہوتی, یا پھر ان کے ایسے مسئلے مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو آخری حل جو ہے وہ طلاق کا نظر آتا ہے. اور ایک اور بڑی وجہ دوسری طلاق کی یہ بھی ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم, کیونکہ ہمیں اسلامک اگر بات کریں اسلامک ویلیوز کی تو ہمارے معاشرے میں ہماری اسلامک ویلیوز یہی ہیں کہ سب کو مل جل کر رہنا چاہیے. مل جل کر رہنا بہت جو ہے فائدہ مند ہوتا ہے, لوگ ایک دوسرے کی جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے. اور اگر ہم جوائنٹ فیملی کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی کو آپ کی مطلب ساس سے کوئی مسئلہ ہو, کوئی نند سے ہو, کوئی دیور, کوئی سسر سے کوئی مسئلہ مسائل چل رہے ہوں, وہ نہ چاہتی ہو کہ میں اس گھر میں رہوں, تو ایک شوہر کو چاہیے کہ اگر آپ کی بیوی الگ گھر کا مطالبہ کر رہی ہے تو آپ کو اسے لے کر دینا چاہیے. اسلام میں بھی ہے کہ اگر آپ کی بیوی الگ گھر کا مطالبہ کرے تو اسے لے کر دو, اور اگر وہ یہ کہے کہ میں ساس سسر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یا پھر میں ان کی خدمت نہیں کر سکتی, تو اس پر لازم نہیں ہے عورت کے کہ وہ ان کی خدمت کرے. اس لیے مرد کو بھی چاہیے کہ وہ فورس نہ کرے عورت کو, بلکہ وہ اس کی خواہش کا جو ہے وہ احترام کرے. ہاں اگر اس کے پاس اتنے فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں یا پھر وہ اتنا مالی جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ الگ گھر افورڈ کر سکے, تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ کمپرومائزز کر لے. وہ یا تو اپنے مختلف طرح سے جو ہے ہم کمپرومائزز کر سکتے ہیں. اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا برداشت کر لے, تھوڑا درگزر کر دے, معاف کر دے. اس طرح سے کر کے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے اگر اس کا شوہر الگ گھر افورڈ نہیں کر سکتا. ہاں اگر اس کا شوہر کر سکتا ہے تو لازمی طور پر اس کے شوہر کو اس کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کی وجہ سے ناظرین ہمارے ہاں یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں کمیونیکیشن گیپ بہت بڑھ گیا. میاں اور بیوی اگر وہ ساتھ بھی بیٹھے ہیں تو وہ موبائل پر جو ہے وہ اپنے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر لیں, ہم ایک دوسرے کا حال چال پوچھ لیں, ہم پوچھ لیں کہ آج کیا ہوا, کیا ٹینشن ہے, کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں زندگی کے اندر, چیزوں کو کیسے لے کر چل رہے ہیں. بچوں کے حوالے سے بات کر لیں, بچوں کی پڑھائی کیسے جا رہی ہے, بچوں کا کھانا پینا کا کیا صورتحال ہے, کس طرح سے فیملی کو ہم نے لے کر چلنا ہے. اس طرح سے ناظرین وہ باتیں نہیں کرتے, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہی اس میں مصروف رہتے ہیں ایکٹیویٹیز میں. اور یہ چیز جو ہے بہت حیران کن حد تک جو ہے ہم اس طرف لگے, کیونکہ جب کمیونیکیشن گیپ بڑھ جاتا ہے نا تو مسئلے مسائل بھی جنم لیتے ہیں, اور جب یہ جنم لیتے ہیں تو ان کا روک تھام اگر نہ کی جائے تو یہ بھی حیران کن حد تک ہمیں طلاق کی طرف لے کر جاتے ہیں. ناظرین آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن کو پریس کر کے مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے. یہاں پر لیتے ہیں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, کہیں مل جائے گا. ویل بی رائٹ بیک.